अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। की टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, जो फुल कोर्ट कल बनने जा रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इसके अलावा और तहरीक इंसाफ की आगे सियासी और कानूनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद नैब तरमीम केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला है, इसके आगे जाके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर्स होंगे जो उस पूरी कार्रवाई को ऑब्जर्व करते रहते हैं। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप क्या जेल से सदर बन जाएंगे? इम्कानात तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अमेरिका का सदर जेल में बैठा हो और इलेक्शन जीत जाए, इसकी मुमकिनात में इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे। आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ अपना एलामिया जारी कर दिया है। एक फुल कोर्ट बना है जो कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करने जा रहा है, लेकिन उसकी सरबराही जो चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं, उस हवाले से उस एलामिया में अदम एतमाद का इजहार किया है। एलामिया कहता क्या है? पीटीआई कोर कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक पार्टी ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से बानी पीटीआई और पार्टी के दीगर मुकदमात से खुद को अलग करने का मुतालबा किया है। एलामिया में करार दिया गया कि वाज़ेह मफादात के तसादुम के पेश नजर चीफ जस्टिस का पीटीआई के मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के हक पर मनफी असरात मुरतब करता है। 2 दिन पहले हामिद खान साहब इस एलामी से पहले एक्चुअली मेरे शो के अंदर थे, और चूंकि वो कानूनी मामलात पे बड़ी दस्तरस रखते हैं, गिरफ्त रखते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या कोई इस पे एतराज है। उन्होंने इस एलामिया के आने से पहले इस पे कोई एतराज किया नहीं था। हामिद खान साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। तहरीक इंसाफ जो है फुल कोर्ट की तश्कील से मुतमईन है, इस पे आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? नहीं, पार्टी का मौक़िफ़ तो यही है कि 13 जजेस का जो है फुल कोर्ट बेंच बना दिया है, तो ठीक है, मुनासिब है। 2021 में जब चीफ जस्टिस जो गुलजार साहब थे, वो उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और था, लेकिन ये आज के मामला जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर फुल कोर्ट जब बैठती है तो फिर वो मामला जो है फिर इंडिविजुअल जजेस पर नहीं होता, बल्कि एक कलेक्टिव कोर्ट जजमेंट देती है। ये पहला मौका नहीं है जहां पे किसी भी एक पॉलिसी डिसीजन के ऊपर मुख्तलिफ राय रही है। इससे पहले भी जो ट्वीट हुई तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल के हवाले से, उसमें भी हमने मुख्तलिफ आरा सुनी मुख्तलिफ लीडर्स से, एक ही पार्टी के। जरा मुलाहिजा कीजिए। अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार, आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, क्या उसने गद्दारी की? तो हरगिज़ ये मकसद और ये मैसेज नहीं है कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाए। उनके पास अपना फोन नहीं, वो डायरेक्टली खुद ट्विटर टाइप नहीं कर सकते। जो पैगाम उन्होंने भेजना था वो पूरी तरह पेश ना हो सका हो और वो एक गलत तरीके से पेश हो गया हो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी, और इमरान खान साहब की कोई भी चीज आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में ले आया जाए। खान साहब ने ये वीडियो बना के अपलोड की है, जाहिर है खान साहब ने ये वीडियो तो जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी, बनानी है? अप्रूवल से अपलोड हुई है? आई डोंट थिंक सो। इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासल है, पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। प्रोग्राम के पहले से में रऊफ हसन साहब तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चूंकि अभी एलामिया सामने आ गया है, इससे क्लैरिटी तो ये आ गई कि उस वीडियो को, उस ट्वीट को, उस बयानिए को पार्टी ओन भी कर रही है, इंडोर्स भी कर रही है। इसके साथ साथ जो कुछ नोटिस भी भेजे गए हैं एफआईए की तरफ से, उसमें रऊफ हसन साहब को भी बुलाया गया है। आपको नोटिस वसूल हो गया है रऊफ साहब? जी, जा रहे हैं? चुका है, बिल्कुल जा रहे हैं। क्या वो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? उन्होंने एक छोटा सा प्रिलिमिनरी दिया है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो चला है, इससे मुख्तलिफ खदशात ने जन्म लिया है विद रिगार्ड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटेग्रिटी। तो इसलिए आपसे बात करनी है, तो आप आएँ। बुध को 11 बजे उन्होंने बुलाया, आई विल गो। ठीक है। अच्छा, एक एक पॉइंट करके आगे चलते हैं। पहले सोशल मीडिया की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है जो काजी फायजीसा साहब के हवाले से आप लोगों की पॉलिसी है, आपने उस अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हामिद खान साहब ऑन बोर्ड नहीं, उनकी तो बड़ी क्लियर राय है। वो कह रहे हैं कि जब फुल कोर्ट होता है उसके अंदर एक शख्स के होने से फर्क नहीं पड़ता, वो एक इज्तिमाई राय होती है, इज्तिमाई विजडम होती है, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं है। इज्तिमाई डिसीजन में भी एक हर शख्स का एक वोट होता है ना, हर शख्स कंट्रीब्यूट करता है उसको, तो वो डेफिनेटली उनकी इज्तिमाई जो डिसीजन है वो तमाम अशखास की इंडिविजुअल डिसीजन को कलेक्ट करके जमा करके आप करते हैं। तो कोर कमेटी में हामिद खान साहब मौजूद नहीं थे उस दिन, वो नहीं आए थे, उन्होंने अटेंड नहीं किया था, उनकी शायद कोई मसरूफियात हों। तो कोर कमेटी का यूनानिमस फैसला, आई मीन ऑब्वियसली आरात थी, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कहा है, डिसेंटिंग नोट था, लेकिन ये बाय फार
میسو میجورٹی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمارے کیسز کے اوپر خان صاحب سے لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کے جتنے بھی کیسز دیکھے وہ قاضی فائز صاحب اس بینچ میں بیٹھے اور قانونی طور پہ آپ کی لیگل ٹیم نے کوئی پلی نہیں کیا کہ انہیں اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے. سو وائی ناؤ؟ پہلے کہا ہوا ہے ہم نے قاضی صاحب سے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور قاضی صاحب سے بھی ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا ہوا. قاضی صاحب سے ہمیں بیسک وجہ جو آپ نے پوچھا ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہم فیل کرتے ہیں کہ جب سے یہ چیف بنے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا. انصاف تو اس سے پہلے بھی نہیں مل رہا تھا 2 سال کے عرصے میں, لیکن ہماری خاص کر 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. مثلاً جو 9 مئی کے واقعات تھے اس کے بارے میں ہم نے 25 مئی کو ان کو پٹیشن موو کی تھی. آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا لیکن انہوں نے وہ لگائی بھی نہیں ہے. اسی طرح سے جو 8 فروری کے بارے میں بھی ہم نے پٹیشن موو کی وہ نہیں, تو وہ ہماری پٹیشنز لگ ہی نہیں رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں کچھ انفارچونیٹلی وہ ایک سرٹن بائس ہے. I say this with utmost respect for the office of the Chief Justice کہ وہ ایک قسم کا باعث جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو مطلب ان کو خود چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو ریکوز کر لیں. وہ تو آپ لوگوں کی ظاہر سی بات ہے, اس حوالے سے آپ بہت وکل ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کبھی بھی ریٹن میں پلی کی آپ کے وکلا نے کسی بھی کیس کے اندر کہ قاضی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے؟ میری نظر سے نہیں گزری. آپ پلیز مجھے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ میں اسٹیٹمنٹس بہت دفعہ ہم نے جو لیکن لیگلی آپ نے کبھی یہ عدالت کے سامنے یہ استدعا نہیں رکھی؟ وہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں نہیں, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ہم نے ریٹن رائٹنگ میں بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ وہ اپنے آپ کو ریکوز کریں. اس لیے کہ اب چونکہ فل کورٹ بن گیا ہے اور اس موقع پہ یہ استدعا سامنے آنا, تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیوں, کیونکہ پہلے تو چھوٹے بینچز تھے, فل کورٹ نہیں تھا, لیکن اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ لیگل اعتراض دائر نہیں کیا. یہ اب آپ لیگل اعتراض دائر کرنے جا رہے ہیں کل؟ یہ لیگل کمیٹی کو ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا. کور کمیٹی کے فیصلے کے بعد لیگل کمیٹی کی انپٹ لی گئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ اس مومنٹ تک ان کی انپٹ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. میرا خیال آج مل جانی چاہیے ہر صورت میں, کیونکہ کل کیس لگا ہوا ہے. اس کو ہیڈ کون کر رہے ہیں لیگل کمیٹی کو؟ لیگل کمیٹی کو مختلف لوگ ہیں جو کہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. شبلی فراز صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جی, وہ اس کو چلا رہے ہیں, اور اس میں تمام وکلا جو ہمارے پارٹی کے وکلا ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. حامد خان صاحب اس میں نہیں ہے. اس میں نہیں. ایک اور پوائنٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ججز کے حوالے سے اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سامنے آئے. ماضی کے اندر پی ایم ایل این بھی بڑے واضح طور پہ کیمپینز چلا چکی ہے, ان کی تصویریں جلسوں میں لہرا چکی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا کیس سنا جائے گا ایک بینچ سے, کوئی جج صاحب کسی سیاسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اگر علیحدہ ہوں گے, پھر تو ایک نظیر ہوگی نا. پھر تو کل کو پی ایم ایل این کے جو کیسز ہیں, پیپلز پارٹی کے کیسز کہیں ہوں گے, تو وہ تو سب کہیں گے کہ اس کو نہ سنیں. تو یہ ٹھیک ہے, یہ روایت اب پڑ جانی چاہیے, پھر تو بینچ بنے ہی نہیں گے. روایت پڑھنی نہیں چاہیے تھی جی. آئی بی ویری آنیسٹ ود یو, میں نہیں فیل کرتا کہ یہ کوئی اچھی روایت ہے, لیکن انفارچونیٹلی, لیکن بدقسمتی سے جس قسم کے ڈسیشنز آئے ہیں اور آ رہے ہیں وہ وی فیل کہ اس میں ایک بائس ہے, ایک سرٹن ایلیمنٹ آف بائس موجود ہے, اور وہ جو ہے وہ دیٹس اے ویری کریڈیبل ریزن فار اس ٹو ریکویسٹ کہ جی آپ برائے مہربانی. سیاسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا؟ نہیں, سیاسی کانفلکٹ تو نہیں ہے, یہ ڈسیشنز ہیں. ڈسیشنز تو سیاسی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے نا, ڈسیشنز تو لا کی بنیاد پر. فائنینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی ویسے ڈائریکٹلی اور نہیں, وہ باتیں تو نہیں ہے, وہ بات تو نہیں ہے. لیکن تو سیاسی کانفلکٹ جو ڈسیشنز کا سلانٹ ہے وہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں. پھر کل کو تو ہر سیاسی جماعت یہ بات کہے گی. میں اس کو پرنسپلی ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں آپ, کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بائسس کو سائڈ پہ چھوڑ کے. پھر تو کل کو کوئی کیس ہوگا, مریم بی بی, نواز شریف صاحب بھی کھڑے ہو کے کہیں گے ان جج پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, تو یہ بینچ کا حصہ نہ بنے. کوئی بھی سیاسی لیڈر کل کو ایک جلسہ کر کے وہاں مطالبہ کر سکتا ہے, تو پھر تو روایت بن گئی. دیکھیے آپ کو عدت کیس کے آپ نے سنا ہے, اس دن جو تماشا ہوا ہے سارا کچھ ہوا ہے. یہ جج صاحبان ان سے پہلے ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی ان رائٹنگ کہ آپ اپنے آپ کو کیس سے علیحدہ کر لیں, انہوں نے انکار کر دیا تھا. سو آفٹر دیٹ آئی ایم شیور ہی واز سبجیکٹڈ ٹو پریشر. سو اس دن اس نے ڈیسیژن دینا تھا, لیکن ڈیسیژن دینے کی بجائے انہوں نے ان کے وکیل کو کہا کہ آپ بات کریں, اس کے بعد خاور مانیکا صاحب کو کہا کہ آپ بات کریں, اس کے بعد ان کو جب اس کورٹ میں اس ہیئرنگ کے دوران ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں. تو یہ ہے معاملہ ہے, لازمی بات ہے, اور مطلب اس دن ججمنٹ ہمیں سب کو پتا تھا کہ کیا آنی چاہیے, بیکاز میرٹ کے اوپر وہی تھا کہ ماضی میں تو پی ایم ایل این بھی ایگزیکٹلی یہ کہتے رہی, ہمیں معلوم تھا ثاقب نثار صاحب ہیں کون سی ججمنٹ آئے گی, اور وہ ویسی ججمنٹ ان کی آ جایا کرتی تھی. تو یہ تو پھر ایک ہم میں آپ کو یہ سے بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں بڑی کیپیسٹی ہے کہ ہم ایڈورس ججمنٹس جو ہیں ان کو بھی ہم سامنا کیا ہے ہم نے اور کرتے ہیں, اور ہم بڑے میرا خیال ہے کہ ہمیں خاصا ریزیلینس ہے کہ ہم اس کو جو ابزارب بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر یکے بعد دیگرے اس قسم کی ججمنٹس آئیں جس میں کہ پیٹنٹلی نظر آ رہا ہو کہ ایک ایلیمنٹ آف بائس ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ
ہمارا بنتا ہے, ہمارا پروفیشنل رائٹ بنتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. 13 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, 12 ججز یا کسی اور کو بھی 13واں جج بنا دیجیے, وی ہیو نو پرابلم. لیکن اگر وہ ریکوز کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وی لوک ایٹ اٹ کہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے میٹ ہوں گے. اچھا, یہ کیس جو ہے یہ ٹیلی وائز نہیں کیا گیا, اس کے پیچھے جو حکم نامہ سامنے آیا اس میں جو ایک بڑی لاجک ہے, ٹیکنیکل جو اس میں ایشوز ہیں اس میں آپ غلطیاں یا کچھ اس میں اور آپ نقص نکال سکتے ہیں, لیکن جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی عدالت کا کندھا استعمال کر کے سیاسی بیانیاں بنانے کی جگہ نہیں دی جائے گی, گنجائش نہیں دی جائے گی. از دس پرنسپلی رانگ؟ مطلب دیکھیے, ہر قسم کے کیسز عدالت میں جاتے ہیں, سیاسی کیسز بھی, اب تو بہت زیادہ سیاسی کیسز چاہ رہے ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹریڈیشن, میں ذاتی طور کے اوپر فیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹریڈیشن غلط ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے سیاسی کیسز جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے. پارلیمنٹ از اے فورم, لیکن انفارچونیٹلی بیکاز آف ریزنز جو بہت وقت لگے گا ڈسکرائب کرنے میں کہ وہ سچویشن نہیں ہے, سو وہ ہر چیز جو ہے وہ لینڈ کر رہی ہے, کورٹ میں جا رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سیاسی معاملات جو ہیں کورٹ میں جاتے ہیں, اور سیاست جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے ڈیسیشنز کو, ڈیفینیٹلی کرتی ہے. لیکن وہاں پر ایک پارٹی کے سربراہ کو یہ اگر پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ وہ ایک سیاسی نوعیت کا مقدمہ پیش کریں جس میں وہ اس میں سیاسی بات بھی کریں گے, یہ اگین ایک روایت کیا یہ قائم ہونی چاہیے؟ کیونکہ کل کو خالی یہ نہیں, کل کو ہو سکتا ہے ٹی ایل پی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پھر تو یہ روایت ٹھیک ہوگی. آئیڈیلی اسپیکنگ جو وہ کورٹ کا جو کندھا نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن کورٹ کو بھی پھر استعمال نہیں ہونا چاہیے نا. میری ایک سارٹ آف ٹو پرانگڈ اپروچ ہے اس مسئلے میں کہ کورٹ کو بھی تو استعمال نہیں ہونا چاہیے نا. کسی ایک فرد یا انسٹیٹیوشن یا دوسرے فرد یا دوسرے انسٹیٹیوشن, اس وقت ایک میجر جو ایک پرسپشن ہے وہ یہ ہے جی کہ کورٹ کے ججز جو کہ لیٹر بھی آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے, اس کے بعد آپ کو پتا ساری ہائی کورٹس کی بھی رسپانس آ چکا ہوا ہے, ان کی انپٹ آ چکی ہے, اور تمام نے کنسیڈ کیا ہے کہ ہاں پریشر ہے. تو پھر کورٹ کو بھی تو وہ میکنزم اڈاپٹ کرنا چاہیے نا کہ اپنے آپ کو کہ وہ انفلوئنس نہ ہو ایکسٹرنل پریشر سے, اور آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرے, جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت نہیں ہے. آئیڈیل سچویشن آپ پینٹ کر رہی ہیں, میں بالکل اس کے ساتھ اگری کر رہا ہوں, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس میں پھر رسپانسبلٹی سب سے زیادہ کورٹ کی اپنی بنتی ہے. قاضی صاحب اس کو نہیں مان رہے ہیں کہ انفلوئنس ہے, وہ بار بار کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے, اور جو اس انفلوئنس کا جو ویدر نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں جی آپ گھر چلے جائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کورٹ کے لیے, خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک مناسب اپروچ نہیں ہے. ایک میکنزم سیٹ ہونا چاہیے جس میں کہ آپ کورٹ کو انفلوئنس سے آزاد کریں, اور تاکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو سکیں. وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری پارٹی کی, میری بھی, کہ وہ نہیں ہو رہے ہیں اس وقت. اچھا, جو بھی ریسنٹلی ٹویٹ ہوئی جس کے نتیجے میں آپ کو دعوت بھی دی گئی ہے ایف آئی اے میں, اب آپ جائیں گے وہاں پر, یہ اس ایسے موقع پہ, بیکاز دس ہیلپ می انڈرسٹینڈ, ایسے موقع پہ اس ٹویٹ کی کیا منطق تھی؟ کیونکہ ایک دن ہم ون فائن مارننگ ہم اٹھے, ہمیں دیکھا جی یہ ٹویٹ ہو رہی ہے. اب اس کا کانٹینٹ کیا ہے وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ ٹائمنگ اور ایسے وقت ایسے ٹویٹ کرنا, واٹ واز دا تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے؟ تھاٹ پروسیس جی بیسیکلی صرف یہ ہے کہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں ایک بڑا ہی ڈومیننٹ اور ایک بڑا پرو ایکٹیو قسم کی فیلنگ جو پارٹی میں ڈیولپ ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اگین ویری فرینک وتھ یو, وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور ہمیں انصاف ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے. کنسیکوینٹلی وہ فیل کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا نیریٹو جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر ایونیو جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور سب سے اسٹرانگ ایونیو ہمارے پاس آج تک سوشل میڈیا رہا ہوا ہے, اور اس وقت اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ ایونیو استعمال کیا گیا. اب میں ایک چیز بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب جیل میں ہیں. خان صاحب جب میں جاتا ہوں تو میں یہ پین نہیں لے جا سکتا, میں یہ پیپر پین کچھ نہیں کر سکتا, اور کوئی اور بھی نہیں کر سکتا, کچھ نہیں. ان کے پاس کوئی اندر نہیں چیز جا سکتی باہر. اگر کوئی کتاب ان کو ڈیلیور کرنی ہو تو وہ سپرنٹینڈنٹ کو ڈیلیور ہو جاتی ہے, سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو پہنچا دیتے ہیں. یہ ہمارا میکنزم ہے. تو اب یہ جو فنش پروڈکٹ بنا ہے جو سوشل میڈیا نے بنایا ہے وہ خان صاحب نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, ان تک دیکھنے کا کوئی اگر پروویژن ہوتا تو وہ دیکھ لیتے. یعنی کوالٹی ایشورنس فائنل انہوں نے نہیں کی, دیکھی نہیں انہوں نے, لیکن میسج انہوں نے کنوے کیا تھا کہ ان لائنز کے اوپر, میسج جو فرد واحد کے اوپر ہم ایک جو ہے یہ ٹویٹ کریں گے اس ویڈیو. کیونکہ میں سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتا, مجھے جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پروموٹ کریں.
ٹھیک ہے. لوگوں کو پتا چلنا چاہیے, لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں, تاکہ وہ سیکھیں کہ ہم یہ غلطیوں کا اعادہ نہ کریں, دوبارہ اعادہ نہ کریں. دیٹ از دی میسج. اس میسج کے اوپر ان کا جو تھا لوگوں کا وہ ایک اپنی انٹرپریٹیشن تھی جو انہوں نے دی. اب یہ فائنل پروڈکٹ ان تک نہیں, انہوں نے, یہ میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا. صحیح. لیکن جب اب ان کو پتا چل گیا کہ یہ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ, اس کیپشن کے ساتھ یہ ویڈیو ٹویٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر کیس بن گیا ہے, ہی اپرووز آف اٹ. میں نہیں گیا ابھی, اس کے بعد نہیں ملا جی. وہ میں جمعرات کو ملوں گا تو میں ذاتی طور کے اوپر ان سے بات کروں گا. کور کمیٹی نے اس کو اون اپ کیا ہے, کور کمیٹی کی حد تک ہم اس کو اون اپ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جی, لیکن اس میں بھی چونکہ مجھے مختلف رائے جو جیسے ہی ٹویٹ ہی ہوئی اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی. تو لگتا ایسا ہے کہ سوشل میڈیا اور خان صاحب ایک طرف, اور پارٹی کے اندر جو ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں وہ لوگوں کی سوچ کچھ مختلف ہے. پھر سوشل میڈیا اور خان صاحب کی سوچ حاوی آ گئی اور یہ اعلامیہ سامنے آ گیا. لیکن انیشل جو ریئیکشن تھا اس میں اس ٹویٹ سے تھوڑی لا تعلقی اختیار کی گئی. دیکھیے, کور کمیٹی میں 2 آراء پائی گئی, لیکن جو ڈومیننٹ رائے تھی اس رائے نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہمیں یہ وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پرٹیکولر پورشن جو تھا جس کو کہ آبجیکشنیبل ہے, اس کو وہی لیگل کمیٹی کے سپورٹ کیا ہوا ہے, اور ان کی بھی انپوٹ آج آ جائے گی کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, اس کو رکھنا ہے یا اس کو ریموو کرنا ہے. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اس کو جتنی جلدی کیا جا سکے وہ بہتر ہے. سو کیا پاسبلٹی ہے کہ اس کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے؟ یہ لیگل کمیٹی کی انپوٹ آ جائے گی تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لگتا ہے ایسے کہ جیسے آپ کی جماعت کے اندر سوشل میڈیا زیادہ حاوی ہے, جیسے اس فیصلے جب شروع میں تنقید ہوئی اور پھر آپ سب کو بیک ٹریک کرنا پڑا, یہ تاثر درست ہے کہ بہت سارے فیصلے سوشل میڈیا اور آپ کی چونکہ وہ بیانیاں چلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیمپیننگ چلائی ہے, تو وہ حاوی آ جاتا ہے ان کا نظریہ, ان کی سوچ, ان کی برانڈنگ, اس کی جو بھی سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ فاؤنڈیشن رہا ہوا ہے پی ٹی آئی کی سطح میں, اور خاص کر پچھلے 2 سال میں جبکہ تمام ایونیوز ہمارے اوپر بند کر دیے گئے ہیں. میری اپنی ذات بھی 6.5-7 مہینے جو ہے وہ میڈیا سے دور رہی, بیکاز میرے اوپر بھی ایک انسٹیٹڈ, انڈکلیئرڈ, انریٹن بین تھا. تو اس کے بعد ہم نے فیل کیا جو شرنکیج آف اسپیس بہت زیادہ ہو گئی تھی. کنسیکوینٹلی جو سوشل میڈیا تھا وہ پلیٹ فارم اور زیادہ ہمارا ایکسپینڈ کر گیا, اور زیادہ انفلوئنشل ہو گیا, اور زیادہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہو گیا. لیکن ان کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا ہے شاید کور کمیٹی کے اندر یا آپ کے فیصلوں کے اندر, وہ زیادہ حاوی ہیں. یہ درست اسیسمنٹ ہے؟ بہت دفعہ ہم نے دیکھا اس طرح سے. مروت صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا اتنا پریشر آیا, اس ایشو کے اوپر ہم نے دیکھا شروع میں کوئی اور بات ہوئی, لیکن سوشل میڈیا نے چونکہ اپلوڈ کی تھی, دے اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ اینڈ دے ہیڈ دیئر وے ایونچولی. اعلامیے میں سوشل میڈیا کا ایک پورٹنٹ رول ہے پارٹی کے اندر, بہت پورٹنٹ رول ہے جی. وہ پازیٹو رہا ہے, بہت زیادہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے اسٹیشن میں جو اس کی پوزیشن اس وقت ہے, اور پولیٹیکل ہماری لائف لائن جو ہے, پولیٹیکل لائف لائن, اس کو بھی قائم رکھنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. سو ہم ان کے رول کو کم نہیں کر سکتے, وہ ہے. لیکن میں یہ دیکھنا پڑے گا ابھی وہ لیگل کمیٹی کی انپوٹ آ جائے تو میرا خیال وہ بہترین ہوگا, تاکہ وہ اس کے اوپر. لیکن آپ کا جو طریقہ کار ہے نا اس میں یہ دیکھیں, آپ لوگوں کا بھی اس میں گیپ, آپ کو خود گیپ نظر آیا. خان صاحب جیل میں ہیں, وہ اس کا کانٹینٹ اپروو نہیں کر سکتے, ایونچولی وہ آئیڈیا کنوے کر سکتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کر کے ٹویٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ کی پارٹی جو ہوتی ہے اس کو ایف آئی اے نوٹسز آتے ہیں. یہ گیپ ہے آپ کی میسج. کیا اس پہ مس کمیونیکیشن کی گنجائش ہے؟ کیا اس کے اندر کسی اور کے پاس اتھارٹی ہے کہ اس میسج کو کس طریقے سے پیکج کر کے کرنا ہے, اور اگر کل کوئی کلیم کرنا پڑے عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر, وہ اس سے ڈسٹینس کر سکتے ہیں کہ بھئی دیز ور ناٹ ایگزیکٹ مائی ورڈز؟ دیکھیے, کمیونیکیشن کا تو بہت بڑا ایشو موجود ہے نا, اس بارے میں تو میں بالکل ڈینائی نہیں کر سکتا. انفیکٹ یہ ہماری کمپلینٹ ہے کہ کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اب ہفتے میں 1 دفعہ ہم ملتے ہیں, جب آپ پین اور پیپر کے بغیر جاتے ہیں تو پھر یہ اتنا دماغ انسان کا, وہ جو بولتے ہیں ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے. کئی دفعہ ہوا ہے کہ جی نہیں یاد رہتا, پھر ہم باہر نکلتے ہیں, 6 بندے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کہ اس نے کیا کہا, خان صاحب نے کیا کہا, یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. ان اسپائٹ آف دیٹ دیر از آلویز a possibility of miscommunication. اور بھی جب لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ بھی ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے بسا اوقات جیل اتھارٹیز کو بھی ریکویسٹ کی ہے, ہم نے کورٹ کو بھی کہا ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن لیول کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں, ہم پین اینڈ پیپر اندر لے جا سکیں, اس کو چیک کر لیں. بے شک کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, واپس بھی آئیں تو چیک کر لیں کہ کیا ہے جو ہم نے نوٹ لکھے ہوں. نہیں تو آپ کہہ رہے پیپر پین ہے, تو یہ مہدی حسن صاحب کا انٹرویو کیسے ہوا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 8 سوال تھے, سارا یہ تھا جی, سب یہ تھا. وہ ایک مہدی صاحب نے یہ سوال آپ میں سے کسی کو بتایا؟ ہم میں سے نہیں بتایا جی, یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں, بیکاز جب ہم ملتے ہیں نا, جو پولیٹیکل کمیٹی ملتی ہے, تو کسے بتایا وہ اس کا آگے اتنا بڑا وہ شیشے کا ہمارا بیریئر ہوتا ہے. تو کسی وکیل کو دیا جی, موسٹ پروبیبلی کسی طرف سے گیا ہے, اور ان وکیل نے پھر وہ جواب اپنے ذہن میں بالکل اس طرح سے آگے پھر جا کے ٹائپ کر کے بتا دیا. دیٹ از دی اونلی وے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اب ان کو پر نہیں مار سکتا وہاں,
میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ہماری 3-4 جگہ تلاشی ہوتی ہے. آئی تھنک آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ کس طریقے سے تلاشی تو وہ اٹس میڈیٹنگ. بہت شکریہ رؤف صاحب, بہت بڑی انٹرسٹنگ یہ گفتگو ہماری رہی. صاحب کیا لیگلی کل اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری جو بھی لیگل کمیٹی ہے وہ اس کو طے کرے گی. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کورٹ رپورٹرز. عدالت کے اندر کیا ہوا اور پرنسپلی اب کل جو مزید یہ کیس آگے جا رہا ہے مخصوص نشستوں کا, اس میں کیا ہمیں اس میں رجحان نظر آ رہا ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں راجہ محسن اعجاز صاحب اور حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رؤف حسن صاحب کہہ تو گئے ہیں کہ وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, لیکن لیگلی اس کو چیلنج کریں گے یا نہیں اس کا بھی فیصلہ کیا نہیں ہے تحریک انصاف نے. چیف جسٹس صاحب کی جو شمولیت ہے اس بینچ کے اندر, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو نیب ترامیم کیس کی براہ راست نشریات کا فیصلہ سامنے آیا, کوئکلی ذرا اس کے جو چیزیں نکات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں کی جو سماعت 30 مئی کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. حکم نامے کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کے پی حکومت کی عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات کی درخواست 1-4 سے خارج کر دی ہے. سپریم کورٹ حکم نامے کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. کے پی حکومت نے اپنی درخواست میں جواز پیش کیا تھا کہ دیگر کیسز کے مقابلے میں اس کیس کی عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہ کرنا امتیازی سلوک ہے. سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ کے پی حکومت کا جواز حقائق سے منافی ہے کیونکہ بہت کم مقدمات کی کارروائی براہ راست دکھائی گئی ہے. سپریم کورٹ نے اقرار دیا کہ کچھ مقدمات کی براہ راست نشریات دکھائی گئی, لیکن بعد میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نشریات روک دی گئی. کے پی حکومت کی درخواست میں کوئی قانونی نقطہ بیان نہیں کیا. ان کے بنیادی حقوق سے کیسے انحراف کیا جا رہا ہے. تحریری حکم نامے کے مطابق براہ راست عدالتی کارروائی کو ذاتی سیاسی مقاصد پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. حسنات صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو تحریک انصاف ابھی کہہ کر گئے ہیں رؤف حسن صاحب کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو لیگلی چیلنج کریں یا نہ کریں چیف جسٹس صاحب کی بینچ کے اندر شمولیت میں, خالی سٹیٹمنٹس تک تو یہ بار بار بات کر چکے ہیں. انہوں نے کسی بھی کیس کے اندر ابھی تک ریٹن طور پہ یہ پلی نہیں لی کہ چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. ابھی اس موقع پہ جبکہ فل کورٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں ایسے؟ معلومات کیا ہے, آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال. جو وکیل ہیں سنی اتحاد کونسل کے فیصل صدیقی, انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ میں اس قسم کا کوئی آبجیکشن کسی جج پہ نہیں کروں گا. اور اسی طرح اس سے یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب اس طرح اعتراض کرے تو دوسرے ججز بھی اس کو ناگوار گزرتی ہے, وہ پسند نہیں کرتے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. تو جو وکیل ہیں ان کی اوپینین کے بعد بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نہیں اعتراض کیا جائے گا. یہ صرف اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, وہ تاثر ان کا اس میں حق بجانب بھی ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی اسی طرح پیپلز پارٹی افتخار چوہی صاحب کے حوالے سے کہتی تھی کہ ہمارے یہ بہت زیادہ اینٹی ہیں, مخالف ہیں. بہت سے فیصلے آئے, بلکہ پیپلز پارٹی جو وائپ آؤٹ ہوئی پنجاب میں, اس میں افتخار چوہی صاحب کی وہ آبزرویشن ریمارکس جو ٹی وی پہ ٹکر چلتے تھے اور وہ چیزیں تھیں. تو اس کے علاوہ نون لیگ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے تھی. لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جو ہے وہ اس طرح اعتراض ہوتا ہے عموماً, اور خاص کر چیف جسٹس کے لیے. اس طرح عمر عطا بندیال صاحب پہ مسٹرسٹ ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ فل کورٹ بنائے. اب ایک معاملے میں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ یا کمیٹی نے فل کورٹ بنا دی ہے. ایک جج کی رائے یا اس کی پہ تو میرا نہیں خیال, اگر ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس ہیں, لیکن یہ غیر ضروری ہے کہ جی اس ٹائم پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ہے کہ اعتراض نہیں ہوگا. اور لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, وہ جو ان کے فیکچوئل باتیں ہیں 6 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو ان کے کیسز, وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو ان کا اس کے بارے میں اعتراض ٹھیک ہے, لیکن اس کو کیا وہ قانونی طور پہ کل یہ عدالت کے سامنے رکھیں گے استدعا؟ حسنات صاحب کو ایسا دکھائی نہیں دے رہا. جبکہ فل کورٹ نہیں تھے ایون تب پی ٹی آئی نے کبھی کسی کیس کے اوپر, میں نے کوشش کی پتا کروں کہ کہیں لیگلی انہوں نے درخواست کی ہو, نہیں کی. تو اب فل کورٹ کے اوپر اعتراض جو ہے, کیا اس پہ کوئی وزن ہے؟ کیونکہ اس میں تو سب کی اجتماعی دانش ہے نا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو خبریں کچھ آئی تھی کہ اعتراض کے حوالے سے, وہ فل کورٹ پر اعتراض نہیں, وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اعتراض کی خبریں تھیں. لیکن اب میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے, کیونکہ یہ اگر اعتراض ہوتا تو یہ اس حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ہائی لیول سے فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی میں بھی کہ اعتراض نہیں کیا جائے گا. باقی ملک صاحب کی بات ٹھیک ہے, جو وکلا ہیں اس کیس میں, فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جو سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں,
انہوں نے بھی یہ کنوے کیا ہے سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو کہ جی میں کسی بھی جج کے اوپر کوئی اس طرح کا آبجیکشن نہیں کروں گا. لیکن ماضی میں جو ہے ہم نے اعتراضات ہوتے بھی دیکھے اور ججز کو اٹھتے بھی دیکھا. موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تو انہوں نے اس وقت 2 ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود, ان پر اعتراض کیا تھا اور وہ دونوں ججز پھر بعد میں انہوں نے وہ کیس نہیں تھا سنا اور فل کورٹ تھی تب بھی, لیکن مائنس دوز 2 ججز. لیکن وہ تو عدالت کے اندرونی معاملات ہیں نا, جب سیاسی طور پہ کوئی بیانیہ بنایا جائے اس کے نتیجے میں کسی کو کہا جائے کہ آپ ریکیوز کریں, وہ مختلف پاکستان میں یہ ہوتا رہتا ہے, حکومت بدلتی ہے, چہرے بدلتے ہیں, لیکن یہ جو ٹینشن ہے یہ رہتی ہے جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن کی. دیکھیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کے بیک ٹو بیک فیصلے آئے, چاہے آپ انتخابی نشان والا فیصلہ لے لیں, چاہے آپ لیول پلینگ فیلڈ والا فیصلہ لے لیں, چاہے آپ اس کے علاوہ جو انسانی حقوق سے متعلق کوئی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں ان کو دیکھ لیں, تو یہ ایک ہی طرح کے فیصلے آئے ہیں اور ایک ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعت ہے وہ اس کو آپ وکٹم کہہ لیں یا نشانہ بنی یا متاثرین میں آپ اسے کہہ لیں, تو ریزنز ان کے پاس بھی بہت ساری ہیں. ایک تو یہ ریزن کہ جی وہ جو ممکنہ طور پہ آئینی ترمیم ہوگی اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں, وہ تو ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ماضی کی ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہ بھی ایک اعتراض کا میرے خیال میں ایک بڑا سالڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے. اور پھر چیف جسٹس قانونی اعتراض نہیں کرتے, قانونی اعتراض بھی ہے. فارمر چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ایک فیصلہ کر کے گئے ہوئے ہیں جس میں وہ یہ کہہ کر گئے ہوئے ہیں کہ انہیں فارمر پرائم منسٹر یا بانی چیئرمین ان سے متعلقہ کیس نہیں سننے چاہیے, اور یہ بھی اب سنی اتحاد کونسل کہہ لیں لیکن یہ ہے انہی سے متعلقہ, یہ انہی کی ساری سیٹیں ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں, اور اس فیصلے کو چیلنج تو ضرور کیا گیا تھا لیکن وہ سماعت کے لیے آج تک مقرر نہیں ہوا وہ فیصلہ, وہ کیس, اور اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ کا ہی ایک فیصلہ ہے, اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد کا لکھا ہوا فیصلہ ہے, ایک وہ وجہ بھی ہے. تو ایک قانونی بھی بڑا ایک اہم میرے خیال میں ان کے پاس چیزیں تو ہیں, لیکن ابھی تک جو کیونکہ قانونی طور پہ حکمت عملیاں بناتی ہیں جتنے بھی فریقین ہوتے ہیں, تو ابھی تک کی حکمت عملی میں مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کل کوئی یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ قانونی حکمت عملی بنائیں گے یا سیاسی حکمت عملی بنائیں گے, دونوں چیزوں میں مختلف ہے. عدالت کے اندر جو یہ نیب کے کیس کی براہ راست نشریات کے کیس کے اوپر آ جائیں, اس کے اندر جو عدالتی فیصلہ اس میں جو ایک سب سے بڑا نقطہ ہے, ٹیکنیکل اس میں بہت سارے اور ایشوز ہیں, اس میں اسٹرکچرنگ کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن جو بیسک ایک نقطہ ہے کہ براہ راست عدالتی کارروائی کو ذاتی سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے, اس لیے عدالت اپنا کندھا نہیں دے گی اگر میں پیرافریز کروں اس پورے ایشو کو. تو پرنسپلی کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں ہم تو دیکھ رہے ہیں لائز موومنٹ کے بعد جب عدلیہ بحال ہوئی تو پالیٹکس ریگولیٹ ہی سپریم کورٹ نے کی ہے, وزیر اعظم گھر بھیجے ہیں کون سے, اور ان کی جو پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ کی, ایک جماعت کا فائدہ ہوا ایک کو نقصان ہوا, یہ چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں سب کے سامنے, اور 6 سال پی ٹی آئی کو بڑے فائدے ہوئے سپریم کورٹ میں مختلف کارروائیوں میں. اگر 2017 سے 2023 تک دیکھیں, 23 کے بعد انہیں ٹف ٹائم مل رہا ہے سپریم کورٹ میں, ان کی جینوئن چیزوں پہ بھی جو ہے وہ دادرسی نہیں ہو رہی. جہاں تک یہ پوائنٹس کہ جی پولیٹیکل یہ ہوتا ہے, ابھی جسٹس قاضی فائز اگر دیکھیں ان کے ٹینور میں بھٹو ریفرنس ڈیسائیڈ ہوا, بلاول بھٹو زرداری آتے تھے, وہ لائیو سٹریمنگ چلتی تھی, پیپلز پارٹی کا نیریٹو بڑا, نواز شریف صاحب کی تعیاد نیلی ختم ہوئی, نون لیگ کو فائدہ ہوا, انہوں نے الیکشن لڑا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک جماعت یہ تھوڑا سا سپریم کورٹ میں تاثر ختم کرنا پڑے گا کہ جی جو ہے وہ کئی جماعتوں کو زیادہ ان کو نیریٹو ان کی پروسیڈنگ سے ان کو نیریٹو کو تقویت ملتی ہے اور کئی کو نہیں ملتی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جلدی اتنا آرڈر جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کا سائن بھی نہیں ہے, اور سائن سے پہلے ہی ہفتے والے دن آرڈر جاری کیا گیا, اور جس طرح کی ورڈنگ استعمال کی گئی 4 ججز نے لکھا ہے, ایک بھی اس میں لاسٹ پوائنٹ کہیں کوئی ججمنٹ ہوتا ہے سائٹ ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا, کوئی قانون سائٹ نہیں کیا گیا, جو بھی آبزرویشن ہے ریٹورک ہے, ایسا لگ رہا ہے جس طرح ایک سیکشن افسر کوئی آرڈر ڈکٹیٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا 4 ججز نے اکٹھا لکھا تھا, اس کو اور اچھی طریقے سے جو لکھا جا سکتا تھا, اور خواہ مخواہ اس میں ایسے جو ہے وہ چیزیں لکھی گئیں جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پھر پی ٹی آئی میں یہ تاثر بنتا ہے کہ جی ہمارے یہ جو ہے جانبداری ہے یا جو تعصب کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں جب یہ غیر ضروری طور پہ آبزرویشن آتی ہیں. باقی عمران خان کو نہیں
یہ اس میں ایک بات ہے کیونکہ میں اس کو عمران خان صاحب کی چونکہ ظاہر ہے کیس میں وہ مدعی ہیں تو آبویسلی وہ ریلیونٹ ہے، ان کی بات سننی بھی جانی چاہیے، لیکن براڈر پرسپیکٹو میں اگر ہم اس پہ بات کریں، کل کو کوئی اور سیاسی لیڈر پیش ہو، اس کے کوئی اور سیاسی، اور وہ ظاہر سی بات ہے قانونی کے ساتھ وہ ایک سیاسی بیانیہ بھی ہوگا، اس کیس پہ بھی آگے جا کے اس کا ایک پولیٹیکل اینگلنگ بھی ہے، سو عدالت نے شاید یہ طے کیا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کو براہ راست ان تقاریر کی، ان بیانیوں کی میں پارٹی نہیں بنانا چاہتے ہیں. میڈم دیکھیں یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک، ہم اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھ سکتا تھا، لیکن اس وقت کہ جب یہ ساری باتیں عدالت میں ہوتی، کے پی کے گورنمنٹ کے وکیل نے جب یہ کہا کہ جی اسے براہ راست دکھایا جائے تو پھر انہیں سن بھی لینا چاہیے تھا، وہ دیکھتے کہ وہ کیا دلائل دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر وفاقی حکومت سے بھی آپ جواب لے لیتے، دیکھتے اٹارنی جنرل کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر عدالت کوئی اپنا کسی نتیجے پر پہنچتی. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اگر لیٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی سیاسی بیانیے کے اس کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، تو آپ مطلب دیکھ لیتے کہ آپ صرف اس حد تک آپ اس کو روک بھی سکتے تھے، کوئی ڈیلے بھی لگا سکتے تھے، مختلف چیزیں طے کی جا سکتی تھیں. لیکن یہ اگر آپ یہ آرڈر دیکھیں تو اس آرڈر میں مجھے کوئی ایسی کنکریٹ چیز نظر نہیں آئی، اور انفارچونیٹلی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ بغیر دلائل کے اب ہم نے دیکھا ہے کہ درخواستوں پر فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں. کم از کم وکیل صاحب کو سن ہی لیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جو مرضی فیصلہ دے دیتے. اس سے پہلے ہم نے الیکشن کیس، وہ 90 دن والا جو الیکشن تھا، اس میں بھی دیکھا جو جج اٹھ کے تھے انہوں نے بعد میں کہا ہم نے درخواستیں خارج کر دی تھیں. تو یہ بغیر سنے جو فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ میرے خیال میں کسی بھی صورت پاکستان کے نظام انصاف کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی کوئی جس کے خلاف جو بھی فیصلہ ہو، لیکن آپ کم از کم اس کو سن کے اور اس کے بعد اس کے حوالے سے آپ کو فیصلہ کریں تاکہ یہ اختلافی نوٹ آنا ہے اس میں ڈیفینیٹلی آئے گا. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی لکھ دیا گیا ہے اس آرڈر میں کہ وہ جو 2 ججز پر مشتمل ایک کمیٹی تھی کہ جس نے یہ طے کرنا تھا لائیو نشریات کے حوالے سے سارا کچھ، تو اس نے بھی جو ہے وہ غالباً اپنا ابھی کام مکمل نہیں کیا، لیکن اطلاعات ہے کہ اس نے کام مکمل کیا تھا. دوسری طرف سے کچھ جو ہے وہ ابھی تکمیل باقی تھی. صحیح، بہت شکریہ راجب حسین اجاز صاحب ہمارے ساتھ تھے. حسنات ملک صاحب آپ کا جو کل کے انصاف ان دونوں کا خیال ہے کہ آلموسٹ یہ طے ہے کہ وہ کوئی ریٹن درخواست یا کوئی ریٹن اعتراض دائر نہیں کرے گی چیف جسٹس صاحب کی اس بینچ کی سربراہی کے حوالے سے. ساتھ ساتھ جو نیب ترامیم کیس کے حوالے سے جو نوٹس سامنے آیا ہے، جو آرڈر سامنے آیا ہے، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت رشڈ ہے، اس میں قانونی جو منطق ہے وہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کا اگلا صدر جیل سے بیٹھ کر بھی صدر بننے کی ریس میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کیا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیل سے دوبارہ صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں؟ اس بات کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ہے کیا، یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. امریکی ریاست نیو یارک کی عدالت نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خاموشی کی قیمت یعنی ہش منی اور کاروباری ریکارڈ میں خود برد کے کیسز میں تمام 34 الزامات میں مجرم قرار دے دیا ہے. 12 رکنی جوری کے اس فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پہلے صدر بن گئے ہیں جنہیں کسی جرم میں سزا سنائی گئی ہے. امریکی قوانین کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کو ہر جرم کے لیے 4 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور یہ سزا 11 جولائی 2024 کو دی جائے گی. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ اب الزامات کیا ہے، یہ سزا انہیں کیوں مل رہی ہے؟ خاص طور پہ الیکشن ایئر کے اندر یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کہہ رہی ہے ریپبلکن پارٹی. سابق صدر ٹرمپ پر الزامات یہ تھے کہ انہوں نے 2016 میں اپنے وکیل مائیکل کوہن کے ذریعے انتخابات سے پہلے بالغ فلموں کی اداکارہ سٹورمی ڈینیلز کو $1,30,000 ادا کرنے کے لیے کہا تھا. سابق صدر ٹرمپ نے اپنے وکیل کو یہ رقم ادا کرنے کے لیے اس لیے کہا تھا تاکہ بالغ فلموں کی اداکارہ یہ انکشاف نہ کرے کہ ان کا صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک رات کا تعلق قائم ہوا تھا. سابق صدر ٹرمپ نے اس کام کے لیے اپنے کاروباری ریکارڈ میں 34 طریقوں سے جعل سازی کی تھی. مزید کون سے ایسے مقدمات ہیں جن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بڑی دلچسپ فہرست ہے جی. سابق امریکی صدر کو اس وقت 4 فوجداری مقدمات کا سامنا ہے. ایک خاموشی کی قیمت یعنی کہ ہش منی اور کاروباری ریکارڈ میں خود بدھ کا کیس جس میں ان کو سزا ہوئی. 2020 کے انتخابات میں صدر بائیڈن کی بطور صدر توثیق کا عمل روکنے کی سازش کا کیس. وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد خفیہ دستاویزات اپنے ساتھ لے جانے کا کیس. انتخابات میں دھاندلی کروانے کا کیس. تو یہ 4 وہ کیسز ہیں جو کہ اس کا سامنا صدر ٹرمپ کو کرنا پڑ رہا ہے.
कुछ अहम सवालात हैं जो इस पूरे सिनेरियो में उठते हैं, खासतौर पे क्योंकि ये इलेक्शन का साल है। सदर ट्रंप जो हैं वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो वो सवालात क्या हैं? पहला सवाल ये है कि क्या ट्रंप जेल जा सकते हैं? जी हां, इसका जवाब ये है कि वो जा सकते हैं। ट्रंप कारोबारी रिकॉर्ड में खुटबुट के केस में सजा मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 4 साल जेल में गुजार सकते हैं। सो ये भी एक दिलचस्प फिनोमेना होगा कि एक अमरीकी सदर जो कि अब जेल जा रहा है एक इलेक्शन ईयर के अंदर, जबकि वो खुद कैंडिडेट है। सवाल नंबर 2 कि चूंकि वो कैंडिडेट हैं तो क्या ट्रंप इंतखाबात लड़ सकते हैं? इसका भी जवाब है जी हां, वो लड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले किसी भी उम्मीदवार को सदारती इंतखाबात से रोकने का कोई असूल मौजूद नहीं है। बल्कि बहुत सारे पोल्स तो इस बात का इशारा भी दे रहे हैं कि इन कन्विक्शंस के बाद सदर ट्रंप ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। उनकी जो कैंपेन की डोनेशन मनी में रातों रात तरक्की हुई है, ज्यादा पैसे वो जमा कर पाए हैं अपनी कैंपेन्स के लिए, क्योंकि लोग इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझ रहे हैं। तीसरा सवाल, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या ट्रंप बतौर सदर अपनी सजा माफ कर सकेंगे? इसका जवाब है कि सदर मुंतखब होकर भी ट्रंप अपने आप को माफी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उनको जिस मुकदमे में सजा हुई वो विफाकी हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत न्यूयॉर्क ने कायम किया था। उनकी सजा सिर्फ न्यूयॉर्क के गवर्नर ही माफ कर सकते हैं। अब चूंकि जब ये सजा हुई, एक बड़ी लंबी चौड़ी एक इस पे कवरेज होती है, ट्रांसमिशंस होती हैं मीडिया के अंदर, बॉल टू बॉल कमेंट्री हुई इस केस के हवाले से, तो जब इसका रिजल्ट सामने आया, इसका फैसला सामने आया, तो इसका पहला रद्द-ए-अमल जो सदर ट्रंप ने दिया, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये धांधली कर रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले इलेक्शन को एक तरफ उसका झुकाव हो, इसके लिए ये फैसले फास्ट ट्रैक होकर आ रहे हैं। क्या कहा ट्रंप ने, सुनिए। The country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. And we'll keep fighting. We'll fight till the end and we'll win. Because our country's gone to hell. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. सो ये तो हुआ डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन। अब जाहिर सी बात है, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट, वहां पर एक इलेक्शन का समा बंधा हुआ है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुश है इस फैसले से, उनका ख्याल है कि उनको सियासी तौर पे इससे फायदा होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जेल के अंदर होंगे तो उनकी क्यादत जो डेमोक्रेट्स हैं वो इलेक्शन के अंदर कदरे बेहतर तौर पे जो है वो आगे बढ़ सकेंगे एक मजबूत ठोस ओपोनेंट के बगैर। सो ट्रंप ने के इस फैसले के नतीजे में बाइडेन ने तो कहा कि कानून तो सबके लिए होना चाहिए, कोई भी इस कानून से बालातर नहीं है। इस फैसले का उन्होंने खैर मकदम किया। The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Donald Trump was given every opportunity to defend himself. It was a state case, not a federal case. And after careful deliberation, the jury reached a unanimous verdict. They found Donald Trump guilty on all 34 felony counts. Now he'll be given the opportunity, as he should, to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless. It's dangerous. It's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. सो देखना है कि अमरीकी इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग का जो ये बयानिया ट्रंप बना रहे हैं, इसको पजीराई मिलती है, या जो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई रिगिंग नहीं हो रही, इसकी बेसिस पे लोग वहां पे वोट करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ओपिनियन मेकर्स हैं, जिसमें इलॉन मस्क है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो ट्विटर, जो पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है और उसको कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक टूल है, वो इस फैसले को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा है अमरीकी पब्लिक का, अमरीका के इस लीगल सिस्टम के ऊपर जो एतमाद है उसको ठेस पहुंची है इस फैसले के बाद से। अगर एक साबिक सदर को कन्विक्ट किया जा सकता है इस तरह के एक छोटे से ट्रिवियल मामले में जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसका मतलब है कि किसी के साथ भी इस मुल्क के अंदर ये हो सकता है। और इलन मस्क आगे बढ़ के ये भी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है कि हम इस बात को माने कि ये अब्यूज ऑफ पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल यानी कि सियासी तौर पे एक शख्स के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। सो इलन मस्क को इसलिए हम कोट कर रहे हैं कि ये ओपिनियन मेकर और ओपिनियन जो शेप करने वाली एंटिटीज है उसमें बड़ी मजबूत आवाज है इलन मस्क की। सो ही इज बाइंग इट कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। इसका मतलब है कि अवाम में भी इस बयानी की पजीराई हो रही है।
سو ہو سکتا ہے امریکہ کا اگلا صدر جیل میں ہو اور جیل سے بیٹھ کر صدر بن جائے. دلچسپ سچویشن ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.